अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। और लिसनर्स, रमज़ान शरीफ कैसा गुजर रहा है? मैंने तो आज रोज़ा रखा है और आप लोगों ने रोज़ा रखा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब रफ़ीक उधर से भाग निकला और इलियास खान के घर में आ गया। जब वो इलियास खान के घर में आया तो इलियास के बाप ने दरवाज़ा खोला और रफ़ीक जल्दी से अंदर आ गया। अब उन्होंने पूछा कि रफ़ीक बेटा तुम कहाँ थे और इतनी लेट वापस कैसे आए? तो मैंने कहा ये सारी कहानी छोड़े। जिस पे दरवाज़े पे दोबारा दस्तक हुई तो दरवाज़ा खुलने पर वो और कोई ना था, वो इलियास था। जैसे ही इलियास अंदर आया, मैंने इलियास के मुंह पे हाथ रखकर उसको बालों से दबोच कर कमरे में ले आया और मैंने कहा, इलियास तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं चाहता तो मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारे बाप को बता सकता था, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जिस पे इलियास अब मेरे कदमों में बैठ के रोना शुरू कर दिया और कहता कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पीरो मुर्शद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा वो साथी जिसने आपको तहखाने में बंद किया था, दिलबर खान, वो बहुत रईस ज़्यादा था, उसका हम सब पर बहुत होल्ड है, हम उसके आगे बोल नहीं सकते। लेकिन मैंने उसको कहा था कि तुमने पीरो मुर्शिद को तहखाने में बंद कर दिया है, देख लेना वो वहाँ से फ़रार हो जाएंगे, उनके पास बहुत क़ुव्वतें और ताकतें हैं, अल्लाह का उन पे ख़ास करम है। तो उसने मुझे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस पे मेरे दोस्त फरीद खान ने कहा कि अगर दिलबर खान रफ़ीक महफूज उधर से भाग गया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर कर उसी तहखाने में तुम्हें दफन करूँगा। वो तहखाना जिस हवेली का है वो दिलबर खान के आबा व अजदाद की हवेली है। दिलबर खान ने अपना सब कुछ बेच दिया इन्हीं गलत कारियों में और अब उसके पास सिर्फ ये एक हवेली बची है। हम लोग शुरू से इन गलत धंधों में थे। दिलबर खान ने अपनी सारा पैसा बेचकर तवाइफों के कोठे पे लगा दिया। मुझे भी जो पैसा मिलता था मैं वहीं तवाइफों को तोहफे देता था और अपनी बहन के तन पे डालने के लिए एक कपड़ा भी नहीं देता था। बूढ़े माँ बाप रोते रहते थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, यकीन जानिए मैं ख़ुदकुशी करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आपके हाथों ही मर जाऊँगा। खुदारा आप मुझे मार दें, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, मैं बहुत पशेमान हूँ। अब ये जो अल्फाज इलियास खान के मुँह से निकल रहे थे, ये अल्फाज धोखे के नहीं लग रहे थे। उसकी आंखों से आंसू आबले की तरह बह रहे थे। मैंने कहा, इलियास उठो और मेरी बात सुनो। तुम खुदकुशी कर लो, लेकिन अपनी उस रूह की खुदकुशी करो जो तुम्हें बदकारियों पर रजामंद करती है। तुम उस रूह को मार दो, उसकी खुदकुशी कर लो, उसको मार दो जान से, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और एक नया इलियास खान बनो जिसके माँ बाप बहुत दुखी हैं अपने जवान बेटे की बदकारियों की वजह से। तुम खुद को ख़त्म मत करो, लेकिन उन बदकारियों के किस्सों को ख़त्म कर दो। ज़िंदगी तुम्हें नया मौका देगी, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा और मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब इलियास खान की आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने कहा, इलियास खान बहुत रात हो गई है, जाओ और सो जाओ। इलियास खान अपने कमरे में चला गया। सुबह जब मैं उठा तो मेरे दरवाज़े पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जमालुद्दीन थे। मैंने कहा, जी आपको क्या काम है? जिस पे उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ और रात मैंने एक अजीब मंज़र देखा, न जाने अब ये कौन सा धोखा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उस पर उन्होंने कहा कि रात मैंने देखा इलियास खान उठा है और वज़ू कर रहा है, वज़ू करके नमाज पढ़ी और नमाज के बाद माँ के कदमों में जाके बैठ गया। न जाने अब ये इस धोखे में हमें रखना चाहता है कि जो आपने मुझे अशरफियों की थैली दी थी वो हथियाना चाहता है, लेकिन मैंने उस अशरफियों की थैली की कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी, अपनी जवान बेटी के लिए रखती है जिसको मैंने बयाना है। जिस पे मैंने कहा कि नहीं, अब आप उसको ताने मत दें, अगर वो अपने आप को बदलना चाहता है तो उसको खुश आमदीद कहें, वो नई ज़िंदगी की तरफ आना चाहता है। उसको अगर तंज देंगे तो वो पशेमान होकर अपने आप के साथ कुछ कर लेगा। मेरे समझाने पर वो समझ गया है और एक नई ज़िंदगी जीना चाहता है। जिस पे जमालुद्दीन ने कहा, बहुत खूब, अल्लाह करे कि ये बात सच हो, वो हम बूढ़े माँ बाप का सहारा बने। अब इलियास खान अंदर आया, उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा, खुश आमदीद, आज एक नया इलियास का जन्म हुआ है। वो बहुत खुश था और मुझे कहने लगा, पीरो मुर्शिद चलिए मैं आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाऊँ।
اب میں ماموں سے ملنا چاہتا تھا، میں بہت اتاولا تھا۔ اب الیاس نے کہا لیکن یہ ٹائم فرید خان کے گھر جانے کا نہیں ہے، اس ٹائم وہ گنڈے آپ کی طاق میں ہیں اور آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کسی قیمت پہ رفیق کو نہیں چھوڑیں گے، اس سے خزانہ ہتھیا کر ہی سانس لیں گے، وہ آپ کی جان کو بھی خطرہ دے سکتے ہیں، اس لیے ہم دوپہر کا ٹائم منتخب کرتے ہیں، کیونکہ ہم 3 بجے جائیں گے تو 5 بجے تک منشی ریاض وہاں سے نکلتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے مل لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور ہم لوگ چل پڑے۔ جیسے ہی ہم فرید خان کے دروازے کے آگے اترے تو میں نے الیاس سے کہا الیاس اب تم واپس چلے جاؤ، تمہارا بہت شکریہ، میرے پیچھے اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالنا، اب تم ان ماں باپ کا اور اس بہن کا واحد سہارا ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی کفالت کرو، ان کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پر لو، میرے لیے اپنی جان کو مت گنوانا، اگر وہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ میں نے کہا نہیں پیرو مرشد، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو خیر خیریت سے ماموں تک نہ پہنچا دوں، کیونکہ دلبر خان نے جو گنڈے آپ کے پیچھے چھوڑے ہیں میں ان کو خوب پہچانتا ہوں، اگر وہ مجھے کہیں نظر آئے تو میں آپ کو خبردار کر دوں گا۔ جس پہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب 5 بج گئے، دل کی دھڑکنیں عروج پہ تھیں۔ 5 بجے دروازہ کھلا فرید خان کے گھر کا اور ماموں باہر نکلے۔ ماموں ایک سائیکل پر تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اب میں ماموں کے پیچھے ہو گیا اور میں نے الیاس خان سے کہا اپنا خیال رکھنا اور کوشش کرنا ان گنڈوں سے بچ کے رہنا، اب تم نے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے، ان کے راستے کو چھوڑ دو، وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، بہتر ہے کہ تم ان کے راز کے بارے میں کسی کو مت بتاؤ، یہ میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں۔ الیاس خان نے کہا ٹھیک ہے پیرو مرشد، دل و جان سے آپ کی ہر بات کو مانوں گا۔ اب الیاس خان واپس چلا گیا اور میں ماموں کے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے کہا اگر میں ایک دم سے ماموں کو ملوں گا تو شاید وہ پریشان ہوں، کیوں نہ ان کو سرپرائز دیتا ہوں اور دروازے کو دستک دوں گا، تو ماموں جب دروازہ کھولیں گے تو مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اب میں ماموں کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ ماموں چلتے چلتے ویران سڑک کی طرف چلے گئے۔ وہ سڑک بہت لمبی تھی، جیسے وہ سڑک ختم ہوئی دور فصلیں، کھیت نظر آ رہے تھے، ان کھیتوں کے پیچھے ایک ہلکی مدھم سی روشنی تھی۔ جیسے ماموں نے ان فصلوں کو کراس کیا تو میں ماموں کے پیچھے تھا، سفر بہت لمبا تھا، نہ جانے ماموں کہاں جا رہے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو ماموں ان مدھم روشنیوں کے سامنے والی جگہ پر گئی جہاں پر بہت خستہ حالت کے پرانے گھر تھے۔ وہ گھر نہیں لگ رہے تھے، کوئی کھنڈر لگ رہے تھے، لیکن ان کی در و دیوار ابھی موجود تھی۔ اب میں ماموں کے پیچھے تھا۔ ماموں ایک بہت خستہ اور پرانے گھر کے دروازے کے آگے رکے، دروازہ کھولا، سائیکل اندر لے گئے، دروازہ بند کر لیا۔ میں نے 3 منٹ کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ کھٹکھٹایا، کسی کا جواب نہ آیا، میں نے 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب میں چیخنے لگ گیا ماموں ریاض، لیکن ماموں ریاض کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ جیسے میں نے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ اب میں دروازے کے اندر داخل ہوا تو گھپ اندھیرا تھا، وہاں پہ انسان کی زندگی کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت حیران تھا۔ جیسے ہی میں دروازے پر آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس گھپ اندھیرے کے آگے ایک صحن ہے، جس صحن میں 4 درخت لگے ہوئے ہیں، وہ 4 درخت اوپر سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی چھاؤں اس صحن میں آ رہی ہے اور ہلکی ہلکی آسمان پر بھی روشنی تھی۔ میں نے دور دیکھا تو ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ مدھم سی روشنی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہ تھا۔ میں اب اونچا چیخنے لگ گیا ماموں ریاض، لیکن ماموں ریاض کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے کہا ضرور یہ کوئی چال ہے، اگر ماموں ریاض ہوتے تو وہ نظر آتے۔ اسی کمرے کے چھت کے اوپر بھی کمرے تھے جہاں پہ سرسراہٹ کی آوازیں تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید نیچے والا حصہ سنسان ہے، اوپر یقیناً کوئی ہوگا۔ یہ گھر بہت خوفناک تھا، نہ جانے کس کی چال لگتی تھی، میں کہاں آ گیا ہوں، اب تو وہ کمبل بھی میرے پاس نہیں ہے، میں نے اس کو کھو دیا ہے۔ میں نے سوچا ضرور ماموں لوگ اوپر رہتے ہوں گے، نیچے والا حصہ سنسان ہوگا۔ اب میں جیسے ہی اوپر سیڑھیوں کی طرف چڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، دور 2 کمرے ہیں جن میں روشنی ہے اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ان روشنیوں کی طرف آگے بڑھا تو میں نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر بہت خوفناک تھا۔ سامنے 4 تابوت پڑے ہوئے تھے۔ میں ایک تابوت کے آگے بڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ماموں ریاض مر گئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے اور ان کے جسم پر بہت زیادہ مکڑیاں ہیں۔ یہ وہی مکڑیاں تھیں جو بھوریے چرن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ مکڑیاں ماموں ریاض کو چھوڑ کر میری طرف لپکیں اور انہوں نے سارا اپنے ٹانگیں اور اپنے منہ سے نکلنے والا خون میرے جسم میں پیوست کر دیا۔ وہ مکڑیاں میرے جسم کے اندر گھس رہی تھی، میں ان کو اتار رہا تھا اور ان کو مار رہا تھا۔ مجھے غم تھا کہ ماموں مر گئے ہیں۔ اب میں بہت پریشان تھا۔ میں سیڑھیوں کی طرف نیچے بھاگا،
بھاگتے بھاگتے وہ گھر اتنا بڑا ہو گیا کہ کوئی راستہ نہ تھا، عجیب و غریب چیخوں کی خوفناک آوازیں تھیں۔ میں نے کہا میں کسی بہت بڑی چال میں پھنس گیا ہوں اور ماموں بھی مارے گئے ہیں۔ میں جیسے ہی میں گھومتا تو وہیں ان سیڑھیوں کے آگے کھڑا ہو جاتا، باہر کا کوئی راستہ نہ تھا، عجیب و غریب آوازیں، عجیب و غریب ہاتھ مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے دیواروں سے نکل کے۔ اب میں سیڑھیوں کی طرف پھر آگے بڑھا، میں اوپر بھاگا، وہ مکڑیاں میرے تعاقب میں تھیں، کچھ میرے پیروں میں تھیں اور میں نے ان کو مار دیا، ان میں سے عجیب و غریب گندا خون نکل رہا تھا۔ اب میں دوبارہ اس کمرے کی طرف لپکا اور میں نے دیکھا کہ ماموں ریاض اسی تابوت میں بند ہے اور مکڑیاں ابھی بھی ماموں کے جسم پہ ہیں۔ میں ان مکڑیوں کو ایک ایک کر کے مار رہا تھا، لیکن وہ مر نہیں رہی تھی، ان سے عجیب و غریب گندا خون نکل رہا تھا۔ وہ مکڑیاں وہ سارا خون میرے جسم میں ڈال رہی تھی۔ میں ان مکڑیوں سے جان چھڑاتا ہوا بھاگ رہا تھا ادھر ادھر کہ اچانک تابوت میں ہلچل ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ماموں ریاض اٹھے ہیں۔ ماموں ریاض کا چہرہ بہت خوفناک ہے، اتنا خوفناک کہ وہ چہرہ بدلتا بدلتا 100% بھورے چرن کا چہرہ بن گیا۔ اب میں اس چہرے کو دیکھ رہا تھا اور بھورے چرن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آؤ خوش آمدید، بلاخر تم آ ہی گئے، تمہارا ہی انتظار تھا۔ اب میں بہت حیران تھا کہ ماموں ریاض مرے نہیں ہیں، وہ سب بھورے چرن کی چال تھی۔ ماموں ریاض نہ جانے کدھر گئے، میں نہیں جانتا، لیکن بھورے چرن نے مجھے کہا، لو تم آ گئے میرے تک، کہاں تک بھاگو گے، ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور دیکھو اب تو تم اپنے دھرم کے بھی نہیں رہے، تمہارے جسم میں 7 دن کے مرے ہوئے آدمی کا خون چلا گیا ہے۔ 7 دن سے میں اس کے اوپر جاپ کر رہا تھا اور وہ جاپ مکمل ہوا اور مکڑیوں نے وہ خون تمہارے اندر پیوست کر دیا۔ یہ گھر انسانوں کی بستی نہیں ہے، یہ بھیڑوں کا کھنڈر ہے، اس کو بھیڑوں کا کھنڈر کہتے ہیں۔ اور بے وقوف جن مکڑیوں کو تم پیروں کے نیچے مسل رہے تھے، کبھی بھیڑوں بھی مرے ہیں، بھیڑوں کبھی نہیں مرتے۔ کس غلط فہمی میں تھے تم؟ لو اب تم تو اپنے دھرم کے بھی نہیں رہے اور ہمارے کام کے بھی نہیں رہے، جاؤ ڈوب مرو پانی میں، تمہاری زندگی کا قصہ یہیں ختم ہوتا ہے، اب تم میرے بھی کسی کام کے نہیں ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم میرا کام کر دو تو میں تمہیں نہ جانے کیا کچھ دے دیتا، لیکن کم بخت تم نے تو وہ بھی کام نہ کیا۔ میں نے 700 لوگوں کو مارا ہے اور اب جو تمہارے جسم میں مکڑیاں خون اتار رہی تھیں وہ 700 لوگوں کے مرے ہوئے خون تھے۔ تم اب کسی کام کی نہیں رہے، تم ایک پلیت انسان ہو گئے ہو۔ تمہیں یاد ہو شیخ قدوس کے ہاں جو تمہیں خزانہ ملا تھا وہ میری ہی چال تھی اور میں 100% اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب تمہیں کسی نے غائب سے کہا تھا کہ اس خزانے کو نکال کر کسی کو دے دو، جب تم نے وہ خزانہ الیاس کو دینے کا ارادہ کیا تو میں اپنی چال میں 100% کامیاب تھا۔ تمہیں ماموں ریاض کی لالچ تھی اور مجھے تم سے تمہارا دھرم، تمہارا ایمان چھیننے کی لالچ تھی۔ تم میرے تو کسی کام کے نہیں رہے، بابا فضل نے تمہیں میری کسی کام کا نہیں چھوڑا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اب میں تمہیں تمہارے کام کا بھی نہ چھوڑوں۔ لو تمہارے جسم میں گندا پلیت خون اتر گیا ہے، اب تم کسی کام کے نہیں ہو، جاؤ ڈوب مرو، دفع ہو جاؤ۔ ہمارے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہم ان اصولوں سے باہر نہیں جاتے۔ بابا فضل نے تمہیں جو کچھ عنایت کیا اس پر ہمارا زور نہیں چل سکتا تھا، لیکن ہم نے تمہیں ایک چال میں پھنسا دیا۔ اب دفع ہو جاؤ، کیا شکل دیکھتے ہو، نکل جاؤ۔ میں وہاں سے بھاگتا ہوا نکل گیا اور پیچھے سے آواز آئی کہ اب تو وہ کمبل بھی تمہارے پاس نہیں رہا، اور وہ بڑی بھیانک ہنسی کی آواز تھی۔ میں وہاں سے بھاگتا بھاگتا باہر نکلا تو صبح کے 4 بج گئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں جہاں گرا وہیں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف روشنی نے اپنے پاؤں پھیلا لیے ہیں۔ میں نہ جانے کدھر جاؤں، سوچا تھا کہ ماموں ریاض مل جائیں گے، لیکن زندگی میں اب وہ کبھی نہیں ملیں گے، نہ جانے وہ کہاں تھے۔ یہ بھی بھورے چرن کی چال تھی جو مجھے ماموں ریاض، دلبر خان، فرید خان اور الیاس خان اور قدوس میاں کے ساتھ نظر آئے تھے شنکا کے کوٹھے پہ۔ یہ سب بھورے چرن کی چال تھی، ماموں تو یہاں تھے ہی نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ میرا بس چلے تو میں خود کو مار لوں، اب اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا ایمان بھی مجھ سے چھین لیا گیا اور میں کسی کام کا نہیں ہوں، ماں باپ بھی چھین لیے گئے، نہ جانے وہ لوگ کہاں ہیں، کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ دور مجھے دریا نظر آیا، اب میں نے سوچا کہ میں اس دریا میں چھلانگ لگا دوں گا اور اس ارادے سے مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ میں جیسے ہی بھاگتا بھاگتا گیا میں نے اس دریا میں چھلانگ لگا دی، میرا سارا جسم اس دریا میں ڈوب گیا، مجھے تیرنا بھی نہیں آتا تھا، اور کہا کہ اب اس شیطانی بھری زندگی سے جان چھوٹ گئی، شیطان نے مجھے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ میں اب اس زندگی کا کچھ نہیں کرنا چاہتا اور میں نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا دریا میں چھلانگ لگا کر۔ لسنرز، یہ تھی ایپیسوڈ 15۔
اب دیکھیں آگے رفیق کے ساتھ کیا ہوتا ہے. رفیق مر جائے گا یا زندہ رہے گا؟ رفیق کی زندگی عذابوں سے بھری ہوئی ہے. اس کالے جادو نے رفیق کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اللہ میاں ہم سب کو اس کالے جادو سے پناہ دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بچا لے ہمیں اس کالے جادو سے. میری ہم سب کے لیے دعا ہے کہ کبھی بھی کوئی کالا جادو کا وار ہم پر نہ ہو، اور ہم ہمیشہ اللہ کے ایمان میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں رہیں، اور کالا جادو کرنے والوں کو اللہ نیکی کی ہدایت دے. کسی کو بھی بددعا نہیں دینی چاہیے، سب کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے. اور یہ رمضان ہمارے لیے بہت خوشیاں لے کر آئے، رحمتیں لے کر آئے، اور زندگیوں کی خوشیاں لے کر آئے. میری ہم سب کے لیے دعا ہے، اور آپ بھی اپنی ہوسٹ نیلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.